अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 6 आई होप सब ठीक होंगे। और इस्लामियात के 4 लेक्चर सीरत तैयबा के साथ मैं हूँ आपकी टीचर फ़रा इस्लाम। और आज जो है वो हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि सीरत तैयबा के अंदर हम सुलह हुदैबिया का टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। और सबसे पहले हम चैप्टर की रीडिंग करेंगे, उसके बाद हमने बुक वर्क करना है, उसके बाद हम जो है क्वेश्चन आंसर की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन आंसर आपने अपनी नीट नोटबुक्स के ऊपर करने हैं, ठीक है। तो उसके अलावा पहले जो हम टॉपिक कर चुके हैं, आई होप सो आपको वो अच्छी तरह समझ आ गया होगा और आपने उसे अपनी नीट नोटबुक्स पे कर लिया होगा। तो सुलह हुदैबिया आज हम पढ़ेंगे। ये सुलह हुदैबिया जो है ये कुफ़ार और मुसलमानों के दरमियान 6 हिजरी को ये मायदा तय पाया था, जब मुसलमान उम्रे की नीयत से जा रहे थे, लेकिन कुफ़ार ने मुसलमानों को नहीं जाने दिया था मक्का मुकरमा और उनको वहीं से भेज दिया गया था। और यहाँ पे ये मायदा हुआ था जिसकी शराइत को हम आगे पढ़ेंगे। जिसकी शराइत जो थी वो बहुत जो है वो टफ़ रखी गई थी, और लेकिन कुफ़ार इसे अपनी कामयाबी समझ रहे थे। लेकिन मुसलमान जो है वो ये मुसलमानों को अल्लाह ताला ने ये फ़तह मुबीन करार दिया था इसको कि क्योंकि इसकी वजह से मुसलमान जो थे वो कुफ़ार से जो है कुफ़ार जो है वो इसको जो है वो अपनी कामयाबी समझ रहे थे। लेकिन मुसलमानों के लिए ये सबसे अच्छी चीज़ हो गई थी कि अब मुसलमान जो थे वो कुफ़ार की तरफ से बिल्कुल जो है वो उनको कोई डर नहीं था मुसलमानों को, क्योंकि 10 साल के लिए जंग बंद कर दी गई थी। अब मुसलमान जो है वो दूसरी जो इलाके थे, दूसरे जो मुल्क थे, उनकी तरफ गैर वहाँ पे दीन इस्लाम को फैलाना शुरू किया, ठीक है। तो अब जो है वो हम लोग सुलह हुदैबिया पढ़ेंगे। पहले हम देखते हैं कि सुलह हुदैबिया के बारे में पढ़ते हैं कि सुलह हुदैबिया है क्या। 6 हिजरी में मुसलमानों और कुफार मक्का के दरमियान एक मायदा हुआ जो तारीख़ में सुलह हुदैबिया के नाम से मशहूर है। चूँकि ये सुलह हुदैबिया के मकाम पर हुई, इसलिए इसको सुलह हुदैबिया कहा जाता है। पस मंज़र, मुसलमान जब से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा आए, वो काबतुल्लाह की ज़ियारत को ना जा सके। उनके दिल तवाफ़ काबा के लिए बेकरार थे, क्योंकि जब से मुसलमान हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तब से वो काबा की तरफ नहीं गए थे, यानी उन्होंने कोई हज तवाफ़ या नमाज जो है वो काबा के सामने नहीं पढ़ी थी। तो इसलिए उनको बहुत शौक़ था कि वो दोबारा जो है वो काबतुल्लाह के सामने जाएँ और अल्लाह उसकी ज़ियारत करें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी ऐसा ही हाल था। 6 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ़ करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से इस ख्वाब का ज़िक्र फरमाया तो सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बेहद खुश हुए। उन्होंने इसे गैबी इशारा समझा और सफ़र मक्का की तैयारियां शुरू कर दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा के गिरदो नवाह की मुसलमान आबादियों में यह ऐलान करवा दिया कि जो लोग ज़ियारत बैतुल्लाह का शौक़ रखते हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रवाना होने की तैयारी कर लें। एक तो सहाबा किराम ने जो है वो इसे गैबी इशारा समझते ही तैयारी शुरू कर। दूसरा यह था कि जिन लोगों तक खबर नहीं पहुंची थी, फिर उसके ज़रिए क्या हो गया, मदीना मुनव्वरा के गिरदोनवा में ऐलान करा दिया गया था कि जो लोग जो हैं वो ज़ियारत काबा रखते हैं, शौक़ रखते हैं, वो जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रवाना होने की तैयारी कर लें। नेक्स्ट आ जाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकम ज़िकादा 6 हिजरी को उम्रा के इरादे से 1400 सहाबा के साथ मदीना मुनव्वरा से मक्का की तरफ रवाना हुए। चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरादा खालिसतन उम्रा का था, इसलिए ऐलान फरमाया कि कोई शक मसला ना हो, सिर्फ तलवार साथ हो और वो भी नयाम में। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा रज़ी अल्लाह ने कुर्बानी के जानवर साथ लिए और एहराम बांधा और मक्का की तरफ रवाना हो गए। ये इस बात की दलील थी कि मुसलमान जो है वो लड़ने के लिए नहीं आ रहे, बल्कि खालिसतन किसकी नीयत से आ रहे हैं, उम्रे की नीयत से आ रहे हैं। आप वसल्लम मारूफ रास्तों से हट कर अनजान रास्तों से होते हुए मक्का मुकरमा से एक मंजिल के फासले पर हुदैबिया के मकाम पर पहुँचे। मारूफ रास्तों पर इसलिए नहीं गए क्योंकि कुफार जो है वो इसको कुछ और ही इशारा समझते और शायद वो मुसलमानों से झड़पों के लिए आते, इसलिए अनजान रास्तों से एक हुदैबिया के मकाम पर पहुँचे। और वहाँ मगर कुरैश मक्का ने मक्का मुकरमा में दाखिले की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। हज़रत उस्मान की मक्का मुकरमा से रवानगी। कुरैश मक्का की सरकशी और हठधर्मी देखकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान को अपना सफ़ीर बनाकर अहले मक्का की तरफ भेजा, ताकि वो कुफ़ार मक्का को समझाएं कि मुसलमान जंग के इरादे से नहीं, सिर्फ बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए आए हैं।
کیونکہ حضرت عثمان کو اس لیے بھیجا گیا تھا کیونکہ حضرت عثمان جو تھے ان کے بہت زیادہ روابط تھے کفار مکہ کے ساتھ تجارت کی غرض سے، تو اس لیے لوگ جو ہے وہ ان کو جانتے تھے اور ان کی عزت و احترام کرتے تھے، اس لیے حضرت عثمان کو جو ہے وہ بنا کر بھیجا گیا کہ کفار کو سمجھائیں کہ ہم جو ہے وہ لڑنے کے ارادے سے نہیں آ رہے بلکہ صرف بیت اللہ کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں۔ حضرت عثمان 3 دن تک قریش مکہ کو سمجھاتے رہے مگر ان پر اثر نہ ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ اکرام حضرت عثمان کی واپسی کا انتظار کر رہے تھے کہ افواہ پھیل گئی کہ کفار مکہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، یعنی 3 دن ہو گئے تھے وہ کفار کو، لیکن یہاں پہ کسی نے افواہ پھیلا دی تھی کہ 3 دن ہو گئے ہیں حضرت عثمان ابھی تک واپس نہیں آئے، اور افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا بیعت رضوان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت عثمان کی شہادت کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے صحابہ اکرام سے بیعت لی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے انتہائی جوش و جذبے کے ساتھ بیعت کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا دست مبارک کو عثمان کا ہاتھ قرار دے کر حضرت عثمان کی طرف سے بھی بیعت لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کے وقت ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے، اس لیے اس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ قریش مکہ اپنے جاسوسوں کے ذریعے مسلمانوں کی صورتحال سے باخبر تھے۔ جب ان کو معلوم ہوا کہ مسلمانوں نے خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے قسم کھائی ہے تو وہ ڈر گئے، اور انہوں نے نہ صرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس مسلمانوں میں پہنچا دیا بلکہ اپنا ایک سفیر سہیل ابن عمرو کو بھی صلح کی شرائط طے کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بھیجا۔ اس نے خاصی طویل گفتگو کی تاہم صلح ہوگی۔ اس بیعت کا ذکر قرآن مجید میں اس طرح آیا ہے۔ ترجمہ: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب مومن تم سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے تو خدا ان سے خوش ہوا، اور جو صدق و خلوص سے ان کے دلوں میں تھا وہ اس نے معلوم کر لیا۔ ٹھیک ہے، سورہ فتح کے اندر یہ آیات آئی ہیں، اور اس بیعت کو اسی لیے بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ آگے ہم پڑھ لیتے ہیں کہ سورہ حدیبیہ کی شرائط کیا تھی۔ سہیل ابن عمرو کفار میں بڑا عقل مند اور متبر مانا جاتا تھا۔ اس نے جو شرائط پیش کی وہ درجہ ذیل تھی۔ مسلمان اس سال عمرہ کیے بغیر واپس لوٹ جائیں، اگلے سال آئیں اور مکہ مکرمہ 3 دن قیام کر کے چلے جائیں، تلوار کے علاوہ کوئی اور ہتھیار ساتھ نہ لائیں، اور تلوار بھی نیام میں رہے گی۔ مکہ مکرمہ میں جو مسلمان ان کو اپنے ساتھ لے کر نہ جائیں، جو مسلمان ہیں ان کو اپنے ساتھ لے کر نہ جائیں، البتہ اگر کوئی مسلمان مکہ مکرمہ میں رہنا چاہے تو اسے نہ روکیں۔ اگر کوئی کافر مسلمان ہو کر مدینہ منورہ جائے تو اسے واپس کرنا ہوگا، البتہ کوئی اگر مسلمان مرتد ہو کر مکہ مکرمہ آیا تو وہ اسے واپس نہ کیا جائے گا۔ عرب قبیلہ مسلمان یا قریش میں سے جس کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہے تو وہ آزاد ہوں گے۔ یہ معاہدہ دونوں فریقوں کے درمیان 10 سال کے لیے ہوگا۔ ان میں سے یہ شرائط بہت ٹف تھی۔ بعض صحابہ اکرام نے اس پہ اعتراض بھی اٹھایا تھا کہ یہ تو یک طرفہ شرائط، یعنی کفار جو ہے وہ اپنے فائدے کے لیے اسے استعمال کرے تھے، لیکن محض اللہ تعالیٰ کی ایک اور پلاننگ ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کچھ اور پلان کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بعد میں خوشخبری، کیونکہ مسلمان بہت اداس ہو گئے تھے یہ دیکھ کر کہ یہ تو بالکل یک طرفہ شرائط ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس صلح حدیبیہ کو جو ہے نا وہ فتح مبین قرار دیا تھا، اور اس کے بعد میں بہت سارے اچھے اثرات مرتب ہوئے تھے۔ ابھی یہ شرطیں طے ہوئی تھی کہ معاہدہ باقاعدہ لکھا نہیں گیا تھا کہ حضرت ابو جندل جو کہ مسلمان ہو چکے تھے کفار مکہ سے بیڑیوں سمیت بھاگ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر امان کی طالب ہوئے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سہیل بن عمرو کے مطالبے پر واپس کر دیا کیونکہ یہ معاہدہ طے پا چکا تھا۔ یہ معاہدہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ترغیب فرمایا، اگرچہ صلح کی شرائط بظاہر مسلمانوں کے خلاف تھی مگر اللہ تعالیٰ نے اسے مسلمانوں کے لیے فتح مبین قرار دیا۔ یہاں پہ حضرت ابو جندل کا جو واقعہ ہے بہت زیادہ جو ہے وہ ایک قسم کا آپ اسے انٹرسٹنگ بھی سمجھ سکتے ہو کہ یہ ابھی طے نہیں پایا تھا، اور جو ہے وہ حضرت ابو جندل وہاں پہ آگے، لیکن کیونکہ ابھی اس کے اوپر سگنیچر نہیں ہوئے تھے، بعض جو اگر آپ تاریخ پڑھیں تو ابھی سگنیچر جو ہے عام طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مہر مبارک ہے وہ ثبت نہیں ہوئی تھی اس کے اوپر، اور لیکن حضرت ابو جندل جو ہے وہ پہنچ آئے تھے، لیکن حضرت عمر کیونکہ سہیل بن عمرو نے شور مچانا شروع کر دیا تھا کہ یہ معاہدہ جو ہے وہ اب طے پا گیا ہے تو آپ جو ہے وہ آپ واپس کرنا ہوگا، تو ابو جندل کو ان کے حوالے کیا تھا، لیکن بعد میں بعض جو تاریخ لکھنے والے ہیں وہ یہ لکھتے ہیں کہ ابو جندل جو ہے وہ کفار کے
کے شکنجے سے بھاگ گئے تھے اور بعد میں جو ہے وہ بعد میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے مل گئے تھے ابو جندل جو تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وعدے کو پورا کیا تھا اور ان کو بھیج دیا تھا، اور اس پہ بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بہت زیادہ اعتراض اٹھایا تھا کہ ابھی تو معاہدہ تحریر طے نہیں پایا اور آپ ابو جندل کو جو ہے واپس نہیں کریں گے، لیکن چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وعدے کے بہت پابند تھے اس لیے انہوں نے جو ہے وہ واپس کر دیا تھا۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عرصے میں عرب کے باہر کے قبائل اور حکمرانوں کو خطوط اور سفیروں کے ذریعے اسلام کی دعوت دی، اور اگلے 2 سالوں میں یعنی 8 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے 10,000 لشکر کے ساتھ خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر مکہ مکرمہ کو فتح کر لیا، اور مکہ مکرمہ گویا پورے عرب کی فتح تھی، یوں اسے فتح مبین کی بشارت پوری ہو کر رہی۔ دیکھا کتنے اچھے رزلٹ نکلے اس کے۔ بظاہر اس صلح کو جو ہے وہ کفار بہت زیادہ سمجھ رہے تھے کہ وہ جیت گئے ہیں، لیکن جو ہے وہی بات جو میں نے پہلے کی کہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ سب سے ہی الگ ہوتی ہے، تو مسلمانوں کو بعد میں اس کی جو فتح مبین جو اللہ نے اس کو قرار دیا تھا وہ بعد میں فتح مکہ کی صورت میں سامنے آئی۔ تو اب ہم آ جاتے ہیں بک ورک کی طرف۔ یہاں پہ پہلے صحیح جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ صلح حدیبیہ کس سن میں ہوئی؟ 6 ہجری میں۔ کس سن میں ہوئی تھی؟ 6 ہجری میں۔ کفار نے صلح کی شرائط کے ساتھ کسے روانہ کیا؟ سہیل بن عمرو کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کو اہل مکہ کی جانب سفیر بنا کر بھیجا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حدیبیہ میں صلح کی عبارت کس نے تحریر کی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحریر کی تھی۔ صلح کے مطابق دونوں فریقوں میں کتنے سال تک جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کیا گیا؟ 10 سال تک۔ بیعت رضوان کس صحابی کے خون کا بدلہ لینے کے لیے لی گئی؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آگے ہم آ جاتے ہیں صلح حدیبیہ کی فلنگ دا بلینکس کی طرف۔ صلح حدیبیہ کا معاہدہ 6 ہجری میں مسلمان اور کفار مکہ کے درمیان طے ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کے ساتھ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہوئے۔ قریش مکہ کی سرکشی دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو سفیر بنا کر بھیجا۔ قریش مکہ نے ڈیش کو اپنا سفیر یعنی سہیل بن عمرو کو اپنا سفیر بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ صلح حدیبیہ میں مسلمان اور قریش مکہ کے درمیان 10 سال کی مدت کے لیے ہوئی تھی۔ معاہدہ کتنے سال کی مدت کے لیے ہوتا ہے؟ 10 سال کی۔ اللہ تعالیٰ نے صلح حدیبیہ کو مسلمانوں کے لیے فتح مبین قرار دیا۔ آگے نیکسٹ آ جائیں، درست جملوں کے سامنے غلط اور ٹک اور غلط کے سامنے کراس کا نشان لگائیں۔ صلح حدیبیہ 8 ہجری میں مسلمانوں اور قریش کے درمیان ہوئی، بالکل غلط ہے، 6 ہجری میں ہوئی تھی۔ حضرت عثمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم 400 صحابہ کے ساتھ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہوئے، تو یہ بھی بالکل غلط ہے، بلکہ 1400 صحابہ کے ساتھ جو ہے وہ اب مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہوئے۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سفیر بنا کر بھیجا گیا، تو نہیں، بالکل بھی نہیں، حضرت عثمان کو بنا کر بھیجا گیا تھا، تو یہ بھی غلط ہے۔ کفار مکہ نے صلح کی شرائط کے ساتھ ابو جہل کو روانہ کیا، تو بالکل بھی نہیں، حضرت سہیل بن عمرو آئے تھے، اور یہ بھی بالکل غلط ہے۔ تو یہاں پہ ہماری ریڈنگ بک ورک بھی ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ اب ہم آ جاتے ہیں کوشچن آنسر کی طرف۔ یہ کوشچن آنسر میں نے آپ کی آسانی کے لیے لکھ دی ہیں، لیکن آپ لوگوں نے اس کو اچھی طرح نوٹ بک کے اوپر نیٹ اینڈ کلین لکھنا ہے کام، اور ان کوشچن آنسر کو آپ نے یاد بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ صلح حدیبیہ سے کیا مراد ہے؟ صلح کا پس منظر بیان کیجیے۔ چونکہ میں آپ کو پہلے تقریباً سارا ڈیٹیل میں بتا چکی ہوں، تو اب میں جسٹ اس کو ریڈ آؤٹ کروں گی تاکہ آپ لوگ اچھی طرح اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں۔ 6 ہجری میں مسلمانوں اور کفار مکہ کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جو تاریخ میں صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہوا۔ چونکہ یہ صلح حدیبیہ کے مقام پر ہوئی تھی، اس لیے اس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ پس منظر: مسلمان جب سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تھے، وہ کعبۃ اللہ کی زیارت کو نہ جا سکے تھے، ان کے دل طواف کعبہ کے لیے بے قرار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایسا ہی حال تھا۔ 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کا ذکر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا۔ وہ بہت خوش ہوئے اور اس کو غیبی اشارہ سمجھا اور سفر مکہ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان بھی کروایا کہ جو شوق رکھتا ہے بیت اللہ کی زیارت کا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہونے کی تیاری کر لیں۔ 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کی ارادت سے 1400 صحابہ کے ساتھ مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ عمرہ کی نیت سے جا رہے تھے، تو فرمایا کہ کوئی شخص مسئلہ نہ ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے قربانی کے جانور بھی ساتھ لیے اور احرام باندھا اور مکہ مکرمہ کی طرف روانہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معروف راستوں سے ہٹ کر انجان راستوں سے ہوتے ہوئے
مکہ مکرمہ سے ایک منزل کے فاصلے پر حدیبیہ کے مقام پر جا پہنچے، مگر قریش مکہ نے مکہ مکرمہ میں داخلے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ آگے نیکسٹ آ جائے بیت رضوان کسے کہتے ہیں۔ بیت رضوان کی ہیڈنگ آپ نے اسی طرح دینی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے صحابہ کرام سے بیعت لی۔ صحابہ کرام نے انتہائی جوش و جذبے کے ساتھ بیعت کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک کو عثمان کا ہاتھ قرار دے کر حضرت عثمان کی طرف سے بھی بیعت لی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کے وقت ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے۔ اس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ آگے نیکسٹ کوشچن ہے بیعت رضوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کا بدلہ لینے کے لیے کی تھی؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لینے کے لیے کی تھی، اور آپ نے اسی طرح پورا کوشچن آنسر جو ہے وہ لکھنا ہے۔ صلح حدیبیہ کی شرائط بیان کریں۔ صلح حدیبیہ کی شرائط: مسلمان اس سال عمرے کیے بغیر واپس لوٹ جائیں، اگلے سال آئیں اور مکہ مکرمہ میں 3 دن قیام کر کے چلے جائیں، تلوار کے علاوہ کوئی ہتھیار ساتھ نہ لائیں، تلوار بھی نیام میں رہے گی، مکہ مکرمہ میں جو مسلمان ہیں ان کو اپنے ساتھ لے کر نہ جائیں، البتہ اگر کوئی مسلمان مکہ مکرمہ میں رہنا چاہے تو اسے نہ روکیں گے، اگر کوئی کافر مسلمان ہو کر مدینہ منورہ جائے گا تو اسے واپس کرنا ہوگا، البتہ اگر کوئی مسلمان مرتد ہو کر مکہ مکرمہ آیا تو اسے واپس نہ کیا جائے گا۔ عرب قبیلے مسلمانوں یا قریش میں سے جس کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہیں وہ آزاد ہوں گے، یہ معاہدہ دونوں فریقوں کے درمیان 10 سال کے لیے ہوگا۔ تو یہاں پہ ہمارا یہ چیپٹر کمپلیٹ ہوا۔ اگر کسی قسم کی کوئی ڈیفیکلٹی ہوئی آپ کو اس چیپٹر میں تو آپ لوگ مجھ سے میرے پرسنل نمبر پہ ڈسکس کر سکتے ہیں، اور یہ کویسچن آپ نے 6 کلاس اپنی نیٹ نوٹ بکس کے اوپر لکھنے ہیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔